बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सोमवार का दिन है 10 जुलाई 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल सुबह के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में बफज़ल खुदा फिर से हाजिर है। खूबसूरत सुबह है, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह सुब्हाना व तआला से दस्त बस्ता दुआ है कि आप जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश भी हों और महफूज भी। जी नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान। सबको पता है, इसी को लेकर हम चल रहे हैं और खैर से पहुंच चुके हैं 19वीं सदी के आगाज़ में, शुरू में, पहले अशरे में, यानी 1805 तक का जो 5 साल हैं, इनको कवर कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये तो सबको पता है कि इस टेन्योर के दौरान हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का ताजे बरतानिया का नुमाइंदा था वेल्ज़ली, और वो हुकूमत करते हुए उसे 6 साल हो चुके थे। अच्छा, उसने उसका तुर्रा इम्तियाज उसके क्रेडिट पे ये बात आई कि उसने हैदर अली के बाद उसके सबसे बड़े सपूत दिलेर लीडर सुल्तान फतेह अली टीपू को शहीद कर दिया था। अच्छा नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको मुख्तसर तफासील बताई थी सुल्तान टीपू के बारे में, सुल्तान नवाब फतेह अली टीपू के बारे में, लेकिन अब भी कुछ दोस्तों ने ये कहा है, हुक्म दिया है मुझे कि उसके बारे में अभी कुछ बहुत सारे सवालात, बहुत सारे कोने खुदरे रहते हैं टीपू के, जो मैंने डिस्कस नहीं किए। नाजरीन हैं, कई लोगों ने ये सवाल किया है कि जी वो अंग्रेज़ों से नफ़रत क्यों करता था सुल्तान टीपू। हाँ, इसकी भी वजह है। इसकी वजह नहीं, वजूहात हैं बहुत सारी, उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं। बहुत कुछ मैं जानता भी हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है अपने असातिज़ा से, या जो कुछ के तारीख़ की किताबों से मिला है, वो मेरे इल्म में है। लेकिन गुजारिश ये है, फिर से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने हिंदुस्तान की तारीख़ को लेकर आगे चलना है, शख्सियात की तारीख़ को नहीं। एक शख्स को पकड़ लें, सुल्तान टीपू को, जिस तरह से आप चाह रहे हैं, एक आदमी को, सुल्तान टीपू फतेह अली टीपू को पकड़ लें, उसके लिए हमें 1.5 महीना लगेगा, यानी 45 प्रोग्राम करना पड़ेंगे सिर्फ सुल्तान टीपू को मुकम्मल कर। उसकी सवाने उम्री, उसकी हयात, उसकी बचपन से लेकर, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी शहादत तक का अरसा जो है। और फिर ये कईयों ने सवाल पूछा है कि जी अगर ये मीर सादक इतना ही बुरा था तो टीपू ने इसे अपने दरबार में, अपनी सल्तनत में इतने बड़े ओहदे पर फाइज क्यों किया। ये मैं बता चुका हूं कि फाइज उसने नहीं किया था, उसके बाप ने किया हुआ था। सुल्तान हैदर अली ने ये मीर सादक को ओहदे पर रखा था उसने, और उसी के दौर में तरक्की करते हुए ये दीवान के ओहदे तक, यानी वजीर आजम बन गया था बंगाल का, यानी मैसूर का। जी नाजरीन, बहरहाल हमने हिंदुस्तान की तारीख को लेकर कि आगे बढ़ना है, शख्सियात से बाहर निकल कर छोड़ना पड़ेगा इन तफासील को, तफसीलात को, इन बातों को, इन जहाँ पे हम रोशनी डाले बगैर आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि तारीख को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। पहले ही 200 से ज़्यादा किस्तें हो चुकी हैं और अभी भी हम मुकम्मल नहीं कर पाए। खैर नाजरीन, ये 19वीं सदी का आगाज़ था। हिंदुस्तान पर चौथा गवर्नर जनरल वेल्ज़ली कर रहा था हुकूमत। इसी ने सुल्तान टीपू को मीर सादक की मदद से, उसकी गद्दारी की मदद से शिकस्त फाश की दी और एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। क्या कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान टीपू को कोई इस तरह से हरा सकता है, सरनिगू कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये मुमकिन हुआ, और इसकी बुनियादी वजह बना अपने घर का भेदी, यानी मीर सादक। गवर्नर जनरल साहब के सामने अब पूरे का पूरा जो था मैसूर ये आ चुका था। अच्छा, सुल्तान टीपू के बच्चों को, उसकी औलाद को, उसके बेटों को
انگریز نے ویلزلی نے علیحدہ سے ایک محل میں رکھ دیا. ان کو بولا کہ آپ ساری زندگی یہاں پہ گزارو آرام سکون کے ساتھ, آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا, آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, اور آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے گا, پینشن. بھاری بھرکم پیسے ان کو دیے جاتے رہے. کچھ سالوں کے بعد جا کر ان کے بیٹوں نے پھر بغاوت بھی کی انگریز کے خلاف. سلطان ٹیپو کے بیٹوں نے, بہت سارے انگریز فوجی اس بغاوت کے میں مارے بھی گئے, لیکن اس کے باوجود ویلزلی نے ان کو سزا دینے کا یا ان کو ختم کرنے کا نہیں سوچا. انہوں نے پھر ان کو یہاں سے نکال کر دور دراز کسی محل میں پہنچا دیا, اور پھر وہاں پہ ان کو رہنے کے لیے کہا گیا, تاکہ یہاں پہ یہ سازشی عناصر کے ساتھ مل کر انگریز سرکار کے ساتھ مزید کوئی سازشی تانا بانا نہ بن سکے. جی ناظرین, ہوا یہ کہ چوتھے گورنر جنرل کو کام کرتے ہوئے 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا, اور 1805 کا سن آ گیا. اس کے سامنے ابھی بھی بہت سارے مسائل تھے, بہت ساری رکاوٹیں تھیں دائیں بائیں, جنہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے الجھنا پڑ رہا تھا, ان سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا تھا, بہت سے چیلنجز سے, بہت سی مہمات سے. چھوٹے موٹے جو گروہ تھے, چھوٹی موٹی ریاستیں, ان کو سرنگوں کرنے کے لیے, ان کو فتح کرنے کے لیے اس کو فوجی جنگی کارروائی کرنی پڑتی تھی. اور پیچھے سے سخت آرڈر آ رہا تھا تاج برطانیہ کا, بادشاہ سلامت کا, کہ کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی ملک کے سربراہ کو تنگ نہیں کرنا, وہاں پہ امن و امان قائم کرنا, ہر صورت میں لا اینڈ آرڈر, پیس قائم کرنا ہے. لیکن یہ کیا کرتا؟ اب یہ گراؤنڈ ریالٹیز تو یہ دیکھ رہا تھا نا ویلزلی, چوتھا گورنر جنرل. اس کو پتا تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کئی جنگوں میں اترنا پڑ رہا ہے, یہ وقت کی ضرورت تھی, مجبوری بھی تھی, بہت ساری جنگوں. اس کے باوجود اس نے بہت ساری لڑائیوں کو اوائڈ بھی کیا. اپنے 6 سالہ عرصہ میں بہت ساری جنگیں اس نے لڑی, ویلزلی نے, چوتھے گورنر جنرل نے, اور کئی جنگوں سے اوائڈ کرنے کے باوجود مرہٹوں اور یہ میسور, سلطان ٹیپو کی دونوں والی جنگ میں ان کا ڈھیر سارا مالی نقصان ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کا, یہاں تک کہ کمپنی دیوالیہ ہونے تک پہنچ گئی. یہ اتنی بھاری بھرکم جنگوں کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا دیوالیہ نکلنے کو تھا کہ فوری طور پر بادشاہ سلامت نے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, ملکہ الزبتھ تھی اس وقت, ملکہ الزبتھ اول, اس نے فوری طور پر حکم نامہ جاری کیا کہ ہٹاؤ اس کو ویلزلی کو یہاں سے, اس کے عہدے سے ہٹاؤ. اس نے فرمان جاری کر دیا, حکم نامے پہ دستخط کر دیے, اس کو ہٹا دیا گیا. جی اس نے چارج چھوڑ دیا, واپس انگلینڈ چلا گیا. اور سوچا, یہ فیصلہ یہ ہوا انگلینڈ میں بیٹھ کر, کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے یعنی دوسرا گورنر جنرل انڈیا کا رہ چکا تھا. کون؟ آپ سب کو پتا ہے گورنر جنرل نمبر 2 کون تھا؟ اس کا نام تھا لارڈ کارن والس. لارڈ کارن والس, لکھ کر دکھا دوں, یہ دوسرا گورنر جنرل بھی رہ چکا تھا. یہ تب کی بات ہے 1783 سے لے کر 1786 تک. 1783 سے 1786 3 سال یہ یہاں پہ گورنری کر کے گیا ہے ہندوستان میں. اس کو تجربے کی بنیاد پر دوبارہ بھیج دیا گیا, اور اس کا نمبر تھا 5 یعنی 5. اب کی بار یہ 5واں گورنر جنرل بن کے دوبارہ ہندوستان میں آیا. کون؟ لارڈ کارن والس آ گیا جی. لیکن کہا جاتا ہے, تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ پہلے جیسا اس میں جوش, ولولہ اور ترنگ نہیں تھی, جوش و جنون و جذبہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی عمر 72 سال سے زائد ہو چکی تھی. یہ دوبارہ جب آیا ہے کب؟ 19ویں صدی کے آغاز میں 5واں گورنر جنرل بن کر, یعنی 1805 میں. ویلزلی کو ریپلیس کرنے کے لیے, اس کو ہٹا کر اس کی جگہ چارج لینے کے لیے یہ تشریف لے آئے. کون؟ لارڈ کارن والس, 5واں گورنر جنرل.
لیکن اس کی طبیعت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، صحت نے، کچھ عمر کی اتنی بہتاب تھی، یہ تقریباً مشکل سے 1.5 سال نکال سکا یہاں پہ۔ موسمی شدت نے، حدت نے اور حبس نے اس کو اس قدر نڈھال کر دیا کہ ہندوستان میں ہی اس کی وفات ہو گئی، صرف 1.5 سال کے اندر۔ لارڈ کارنوالس یعنی 5واں گورنر جنرل، جو دوسرا گورنر جنرل بھی رہ چکا تھا، اس کو بھیجا گیا تھا کہ یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر جا کر ہندوستان میں امن قائم کرے گا تاکہ ہماری ارننگ میں، ہماری انکم میں، ہماری آمدنی میں اضافہ ہو، ایسٹ انڈیا کمپنی ترقی کرے، اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ یہ دوسروں کو قرضہ دینے کے قابل ہو جائے، مگر اس وقت تو یہ خود مقروض ہو رہی ہے ہندوستان میں جو حکومت ہے برطانیہ کی۔ خیر، تشریف لائے، 1.5 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جی پھر 6واں گورنر جنرل تشریف لاتے ہیں۔ کون بتا سکتا ہے کوئی؟ میں آپ کو دیکھ، لارڈ منٹو تھا جی ان کا نام، 6واں گورنر جنرل لارڈ منٹو۔ یہ تشریف لاتے ہیں جی، یہ تشریف لاتے ہیں ہندوستان میں 1807 سے 1813 تک، تقریباً 5.5 پونے 6 سال کا عرصہ یہ یہاں پہ قیام کرتے ہیں لارڈ منٹو۔ کب تشریف لائے؟ یہ 1807 میں آئے اور ان کا دور رہا 1813 تک۔ آج ہم اسی کی بات کریں گے، لارڈ منٹو کی، 6واں گورنر جنرل۔ اچھا، اس کو جو آ کر اس نے پکچر جو تصویر دیکھی، وہاں پہ یہ بڑے دعوے اور بلند بانگ باتیں کر کے آیا تھا کہ میں جا کے کروں گا امن، پیس ہندوستان میں قائم، دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہوتا۔ اگر ہم خود امن قائم کرنا چاہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہیں، تو دوسرے کیوں خام خواہ ہم سے لڑیں گے؟ لیکن یہاں آ کر اس کو زمینی حقائق کا پتہ چلا اور یہ ماننے پر مجبور ہوا کہ لارڈ ویلزلی ٹھیک کہتا تھا، ٹھیک کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ کہ 2 درمیانے درجے کی اور ایک بہت بڑے درجے کی مخالفتیں اب بھی ہندوستان میں موجود تھیں۔ 2 چھوٹے درجے کی ریاستیں ملک تھے اور ایک بڑے درجے کا، چھوٹے درمیانے درجے کے کون تھے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 سندھیا، کرناٹک کو محمد علی کو تو زیر کر لیا ہوا تھا، کرناٹک کو محمد علی کو، وہ تو ملک فتح کر لیا، میسور کو بھی کر لیا، لیکن سندھیا ابھی باقی تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی رکاوٹ تھی، وہ بہت بڑا لشکر رکھنے والا ایک کمانڈر جس کا نام تھا ہلکر جس کا نام تھا۔ 2 درمیانے درجے کی یہ رکاوٹیں تھیں جن سے انگریز سرکار کو شدید خدشہ تھا کہ یہ کسی بھی موقع پر ہمیں ان کو جیسے ہی موقع ملا، یہ ہماری ٹانگ کھینچنے سے، ہمیں ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور دوسری سب سے بڑی اور سب سے خوفناک چیز ان کے سامنے تھی، وہ تھی مرہٹے سرکار جی۔ یہ جنوبی ہندوستان میں مرہٹوں کا جو سب سے بڑا پیشوا تھا اس وقت کا، جس کا نام تھا باجی راؤ، مرہٹوں کا سب سے بڑا پیشوا تھا، اس کی پیروی کرتے تھے مرہٹے۔ یہ بھی نوعمر تھا، ابھی نوجوان تھا جب اس کو پیشوائی کا عہدہ مل گیا مرہٹوں کی۔ اس کو انگریز نے پیغام بھیجا، کس نے؟ لارڈ منٹو نے میسج بھیجا کہ یار آپ یوں کرو کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، اب ہم کسی سے بھی جنگ نہیں چاہتے، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جیو اور جینے دو کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں، اسی اصول کے ساتھ یہاں پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، جس طرح کی آفرز ہم نے، پیشکش ہم نے سارے ملکوں کو کی دی ہے، وہ آپ کو بھی دیتے ہیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ آپ ہماری برتری کو اس لحاظ سے تسلیم کر دیں کہ اپنے ملک سے، آپ خاص کر اپنی فوج سے تمام فرانسیسیوں کو نکال دیں، وہ چاہے سویلین ہوں چاہے فوجی ہوں، ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اپنے دفاع کے لیے فوج انگریز کی رہے گی، آپ کے ملک میں برٹش آرمی رہے گی۔
لیکن اس فوج کا خرچہ، کھانا پانی، علاج معالجہ، رہائش کا انتظام اور اخراجات آپ کو کرنا پڑے. یہ آفر تھی سارے ملکوں کو دے دی. کس نے؟ لارڈ منٹو نے آ کر سارے ملکوں کے سامنے یہ رکھی. کئیوں نے قبول بھی کر لی، مگر مرہٹوں کا پیشوا باجی راؤ نے کہا، اپنے ایک سینئر وزیر سے مشورہ کیا. وہ تھا ایک برہمن جس کا نام تھا نانا فرنویس. آج میرے پاس بلیک بورڈ کا وہ انتظام نہیں ہے، مطلب یہ مارکر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ریپلیس کر کے بیٹھوں گا تاکہ آپ کو لکھ کر دکھا سکوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. نانا فرنویس اس کا سینئر وزیر تھا. اس نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. یہ چکمہ دے کر انگریز سرکار ہمیں دھوکہ دے گی، ہماری آزادی پر قدغن لگا دے گی اور ہمارے حقوق غصب کر لے گی. وہ جو لڑکا تھا نوجوان پیشوا جس کا نام تھا باجی راؤ، وہ اس کے مشورے میں آ کر اس نے انکار کر دیا انگریز کو. اس نے کہا جی نہیں، ہم نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں. اچھا خیر، جو دوسرے دو درمیانے درجے کے تھے ان کو میسج ملا. یہی پیغام لارڈ منٹو نے ان کے پاس بھیجا کہ یار آپ ہم سے یہ ایک اقرار نامہ، ایک ایگریمنٹ کر لیں، معاہدہ کر لیں کہ آپ کا دفاع ہم اپنے ذمے لیتے ہیں. برٹش آرمی، انگلینڈ سرکار کی فوج جو ہے وہ آپ کا دفاع کرے گی، آپ کے ملک میں بیٹھے گی 24 گھنٹے. کسی بھی دشمن یا حملہ آور کو گھسنے، قدم نہیں رکھنے دے گی ہندوستان کی زمین پر، آپ کے ملک میں. اور بدلے میں آپ ایک کام تو یہ کرو گے کہ تمام فرانسیسیوں کو اپنے ملک سے نکال دو گے، اور نمبر 2 یہ کہ ہماری فوج جتنی بھی آپ کے ملک میں ہوگی اس کا خرچہ پانی، نان نفقہ، رہن سہن، ان کا کھانا پینا اور علاج معالجے کی سہولیات آپ کی ذمہ داری ہوگی. بہت سارے ملکوں نے ان میں جو سندھیا تھا اور ہلکر، 2 بندے تھے. سندھیا نے یہ فوری طور پر مان لیا. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، مجھے یہ قبول ہے. اس لیے کہ وہ ڈرا ہوا تھا کس سے؟ مرہٹوں سے. سندھیا نے کہا کہ جی مجھے تو قبول ہے. اس کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، مجھے مرہٹے کھا جائیں گے. اس نے مان لیا. لیکن ہلکر جو تھا وہ اڑا رہا، اس نے انکار کر دیا. لیکن کچھ ہی 1.5 سال کا عرصہ ابھی گزرا تھا کہ مرہٹوں نے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا. تقریباً 1.5 سال کے بعد وہ جو باجی راؤ کا سینئر وزیر تھا نانا فرنویس، اس کا انتقال ہو گیا. اور پھر مرہٹوں کے پیشوا نے اپنی من مانی اور مرضی کرنا شروع کر دی. اس نے حملہ کر دیا سندھیا کے ملک پر. اور سندھیا کے ملک کو جیسے ہی وہاں سے سیک پہنچا تو اس نے فوری طور پر جا کر بمبئی میں بیٹھے ہوئے انگریز کو، لارڈ منٹو کو درخواست دی، خود جا کر، کہ آپ نے جو آفر وہ پیشکش ہمیں کی تھی، ہمیں وہ قبول ہے، ہماری جان بچائیں. انگریز نے پھر بھی کوئی تانا نہیں دیا، اسے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا. انگریز نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور مرہٹوں سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لو، اس کا دفاع اب ہماری ذمہ داری. یہ ہمارے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہو گیا. مرہٹے وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے، مگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات، یہ نقطہ، یہ پوائنٹ ختم نہیں ہوا تھا. وہ سازشیں بنتے رہے، پلاننگ کرتے رہے، منصوبہ بندی ہوتی رہی سندھیا کے خلاف. اور ہلکر جو تھا، اب تیسری بات ہلکر کی کر لیں تھوڑی سی. ہلکر نے کیا کیا؟ ہلکر نے لڑائی مول لے لی راجپوتوں کے ساتھ. راجپوت بہت، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی قسطوں میں، ان کا تعارف بھی کروا چکا ہوں کہ یہ قوم بہت لڑاکا، دلیر اور جنگجو ہوا کرتی تھی شروع سے لے کر. یہ نہ مارنے سے ڈرتے تھے نہ مرنے سے ڈرتے تھے. ان کے اوپر حملہ کی ہوا، کس نے کیا؟ ہلکر نے. تو ہلکر نے دیکھا کہ میرے اوپر راجپوت غالب آنے کو ہیں،
میں جنگ میں شکست کھانے کو ہوں، میرا سارے کے ساری بادشاہی ان کے قبضے میں چلی جائے گی۔ وہ بھی بھاگا گیا بمبئی اور وہاں بیٹھے ہوئے لارڈ منٹو سے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ دونوں رکاوٹیں ناظرین ہو گئیں جو درمیانے درجے کی تھی، رفع ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی تاج برطانیہ حکومت کی طرف سے کے رستے میں جو دو درمیانے درجے کی رکاوٹیں تھیں وہ چلتی بنی۔ اب تیسری اور آخری چیز رہ گئی، اور وہ کیا تھا؟ مرہٹے اور ان کا اثر و رسوخ یا ان کا جو قبضہ تھا وہ جنوبی ہندوستان میں تھا، دکنی ہندوستان میں۔ ادھر دیگر علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ کم ہی تھا، اور یوں یہ وہ موقع آیا ناظرین کہ بہت بڑے حصے پر، ہندوستان کے غالب حصے پر قبضہ ہو چکا تھا عملاً، کس کا؟ براہ راست تاج برطانیہ کا، سوائے دکنی ہندوستان کے جہاں مرہٹوں نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، سر نہیں جھکایا ان کے سامنے۔ اور پھر ان کا ٹینیور ہوا پورا، بار بار پیچھے سے خط آ رہے تھے تاج برطانیہ کی طرف سے، ملکہ الزبتھ کی طرف سے، کہ جناب آپ نے جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، ہمارا پہلی جنگوں میں پڑھ کر بڑا نقصان ہو چکا ہے، مالی لحاظ سے ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اس کے پلے تو اگر اسی 2 جنگیں اور لڑنا پڑیں تو ہم تو ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکیں گے، ایسا نہ کریں، ختم کریں یہ خون ریزی۔ بار بار یہ ریمائنڈر آ رہے تھے انگلینڈ سے لارڈ منٹو کو۔ وہ اب اس نے بھی کوشش کی کہ میں کسی کے ساتھ جنگ نہ کروں، لیکن بعض جھگڑوں میں، بعض لڑائیوں میں مجبوراً اسے چھوٹی موٹی جھڑپوں میں اترنا پڑا، اس لیے کہ اب وہ تقریباً 2 درجن سے زائد ملکوں میں انگریز فوج تعینات کر چکا تھا، ان سے ایگریمنٹ ہو چکا تھا دفاع کا، اور شرائط طے پا گئی تھی۔ انہوں نے جن ملکوں نے فرانسیسیوں کو نکالا اور فوج کا، انگریز فوج کا خرچہ اٹھانے کا حامی بھری، انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے اور دفاع ذمہ داری بن گئی انگریز سرکار کی۔ اب یہاں پر یہ حالات، ماحول، یہ سیاست اور یہ معاشی اور معاشرتی حالات چل رہے تھے کہ باقی ایک طرف انگریز سرکار تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، 5واں گورنر جنرل، یعنی چھٹا گورنر جنرل، 5واں میں نے آپ کو بتایا ہے لارڈ کارن والیس، اور وہ 1.5 سال ہی یہاں رہنے کے بعد بیمار ہوا اور وفات پا گیا۔ یہ چھٹا تھا لارڈ منٹو۔ اگلے، اب اس سے آگے کیا ہوا؟ اگلا جو گورنر جنرل آیا وہ لمبا عرصہ رہا، اس کا نام ہیسٹنگز تھا، اس کے بارے میں اگلی قسط میں آپ سے بات کریں گے اگلے پروگرام میں، اور بتاؤں گا کہ وہ 10 سال کا عرصہ اپنے عہدے پر قائم رہا، کیوں، وجہ اور اس کے پس پردہ حقائق کیا تھی، اس میں اوصاف کیا تھے، اور کیوں تاج برطانیہ نے، بادشاہ نے، ملکہ الزبتھ نے کیوں اس کو اتنے لمبے عرصے کے لیے ہندوستان کا گورنر جنرل مقرر کیے رکھا، اس کو ریپلیس نہیں کیا، اس کو ہٹایا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اسی پر بات ہو۔ آج کے پروگرام کی پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ یہیں پہ ختم اور کلوز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی ناظرین، آج کا لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیا؟ آب رواں، فارسی کا لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ راجی آب رواں، ٹھیک ہے، آب رواں کا یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے جی، ایک آب اور دوسرا رواں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آب اور رواں، آب کا مطلب پانی اور رواں کا مطلب حرکت میں، وہ چیز جو حرکت میں ہو، ساکت نہ ہو، چل رہی ہو، تو آب رواں کا مطلب بنا بہتا ہوا پانی، فارسی کے الفاظ میں یہی بنا نا۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز بات یہ کہ ہندوستان میں جب یہ ہماری اپنی ہندی یعنی سنسکرت یا اردو میں تشریف لایا یہ لفظ، تو اس سے مراد ایک بہت قیمتی
نایاب قسم کا کپڑا تھا جن سے خواتین کے لباس بنتے تھے. اس کپڑے کا نام تھا آب رواں، اور یہ اتنا مہنگا اور اتنا کامیاب تھا کہ یہ صرف یا تو شاہی بادشاہ کے خاندان میں خواتین پہنتی تھیں، یا پھر نوابوں کے خاندانوں میں، یا پھر جاگیرداروں میں، یا پھر سرداروں کے، جو بہت بڑے امیر کبیر لوگ تھے. ہمارے آپ کے جیسے لوگ جو تھے ان کا صرف نام ہی سن سکتے تھے اس کپڑے کا، آب رواں کا. جی ہے نا انٹرسٹنگ چیز. جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آج کی بات. جی ناظرین، آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آزمائش، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اپنے پیارے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہوں. قرآن کریم فرقان حمید میں واضح طور پر فرما دیا. جب آپ پر، مجھ پر، ہم پر کوئی کوفت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آن پڑے نا، تو دل برداشتہ نہ ہوا کریں. یہ سوچ کر مطمئن ہو جایا کریں، اطمینان رکھا کریں کہ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، رب العالمین نے آپ کو آزمائش کے لیے قابل سمجھا ہے. آزمائش کے قابل سمجھا ہے. یہ تھی جی آج کی بات. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. خوش رہیں، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.